है, जमीन क्या है। हम अक्सर आसमान के बारे में पढ़ते हैं, जमीन के बारे में पढ़ते हैं, चांद सितारों और चांद के बारे में बाइबल में इनका जिक्र है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आसमान क्या है, जमीन क्या है। तो जैसे कि हम मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 9 से 10 आयत में हम आज पढ़ेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। कुरान के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पे लिखा है कि जब हम दुआ किया करें तो हम कहें कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आसमान पर खुदा है, खुदा का तख्त आसमान पर है। खुदा का जो रूहानी आलम है, रूहानी आलम में खुदा की जो दुनिया है, रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो आसमान पर है। हम कह सकते हैं कि इसको हम हेवन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वो है प्रॉमिस्ड लाइफ। वादा की हुई जो जिंदगी है वो हमें जो है आसमान में दाखिल करेगी, आसमान पर हमें लेकर जाएगी। तो इसका अगर हम दूसरा नाम इसको देखें हेवन को, तो हम कह सकते हैं कि जहां पर खुदा रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टैबरनेकल ऑफ द चोजन पीपल, खुदा के लोगों की या खुदा के चुने हुए लोगों की वो हैकल या वो मकदिस, खुदा के लोगों का मकदिस जो है उसको भी हम हेवन कहते हैं। मतलब जैसे हम जमीन में जो हैं जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के लोगों की हैकल है, उसको भी हम मतलब जो है आसमान कह सकते हैं, क्योंकि जहां आसमान का मतलब ये है कि जहां पर खुदा रहता है, जो खुदा की ड्वेलिंग प्लेस है। जैसे हमने देखा कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हम दूसरे लफ्जों में, रूहानी लफ्जों में, अगर स्पिरिचुअल मीनिंग में इसमें देखें तो आसमान जो है खुदा की ड्वेलिंग प्लेस है, चाहे वो आसमान पर हो चाहे वो जमीन पर हो। और हम सब जानते हैं कि जैसे मुकाशवा में लिखा है, ये मैं आगे पढ़ूंगी, जैसे कि मुकाशवा की इंजील, मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं उसके 4 बाब में। तो उसके 4 बाब की 1 से 2 आयत में हम देखते हैं कि उसको जो है यूहन्ना को क्या कहा गया। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना को जो है उसने आसमान को खुला हुआ देखा, और उसको दावत दी गई कि वो ऊपर आए, और उसको जो खुदा का तख्त है वो दिखाया गया। यानी उसको आसमान के बारे में बताया गया, आसमान के बारे में जो भेद है, जो खुदा की बादशाही का भेद है, खुदा के जो तख्त का भेद है, उसको दिखाया गया, और उसने उसको देखा, यानी उसने वो रूहानी दुनिया जो है वो देखी। हम सब जानते हैं कि जब मूसा ने टैबरनेकल बनाया था, मूसा को खैमा बनाने का, मकदिस बनाने का हुक्म दिया गया था, तो हम सब जानते हैं कि उसको हूबहू आसमान का जो खैमा है, आसमान में जो टैबरनेकल है, उसके बिल्कुल उसको उसका नक्शा दिखाया गया, या उसका वो सब कुछ दिखाया गया, और उसके मुताबिक उसको कहा कि हूबहू इसको इसी तरह से जमीन पर बनाना है, जो कि टैबरनेकल ऑफ द चोजन पीपल, जो कि बनी इसराइल कौम के दरमियान बनाया गया था, खुदा के चुने हुए लोगों के दरमियान। और खुदा वहां पर आके ड्वेल करता था, खुदा वहां पर आके रहता था। खुदा जो है जब भी वहां पर वर्शिप होती थी और कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, और खुदा जो है वहां पर अपनी हजूरी देता था। तो हम कह सकते हैं कि आसमान उस जगह को कहा जाता है, उस जगह को जहां पर खुदा की जो है वो हजूरी होती है, खुदा की जो वहां जहां पर भी हुजूरी है, वो खुदा का आसमान, अगर हम इसको स्पिरिचुअल मीनिंग में अगर हम देखें। तो जमीन जो है, जमीन हम कह सकते हैं कि जमीन क्योंकि नीचे है, आसमान क्योंकि ऊपर है, तो जमीन लो है, जमीन नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि जमीन पर जो है एक ये फिजिकल है, ये फ्लैश है, यहाँ पर लोग रहते हैं। यानी अगर हम देखें कि जमीन जमीन पर लोग बस रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसान बसते हैं, यहाँ पे फ्लैश है, ये बदन है, ये जिस्म है। जैसे कि हम कहते हैं कि खुदा रूह है और इंसान जो है बदन है, तो खुदा बदन में आकर सकूनत करता है। जमीन को हम जो है अगर फिजिकल फ्लैश भी बोले, बदन भी बोला जाए, तो
یہ بھی صحیح ہے، لوگ بھی بولا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم اس کو فزیکل ورڈ بھی بولتے ہیں، وہ ورڈ جو وہ دنیا جو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمان ہے وہ اس کا تعلق خدا سے ہے، belonging to God، وہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے، جبکہ زمین جو ہے belonging to Satan، زمین جو ہے وہ ابلیس کے قبضے میں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جو فزیکل ورڈ ہے وہ ابلیس کے قبضے میں ہے، اور جہاں پر خدا کی سکونت ہے، وہ خدا کا تخت جہاں پر ہے وہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یسایہ میں ہم نے پڑھا کہ ابلیس کو جو ہے جب اس نے گناہ کیا تو اس کو آسمان سے گرا دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھی پہلے آسمان پر ہی رہتا تھا، اور آسمان پر ہی وہ خدا کے تخت کی حضوری میں رہتا تھا، اور اس کا جو مقام ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے کہ یسایہ کے ہم 14 باب اس کی 12 آیت سے ہم پڑھیں گے 14 آیات تک، اس میں یوں لکھا ہے: اے صبح کے ستارے، روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جمائد کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ پہلے خدا کے ساتھ ہے، اور جو اس کا ارادہ تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جو وہ غرور اور تکبر میں آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، آئی ول، میں یہ کروں گا، کیا کروں گا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں خدا کے اپنے تخت کو میں خدا کے ستاروں سے بھی یعنی خدا کے تخت سے بھی میں اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا۔ مطلب وہ یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے آسمان میں رہتا ہے، خدا اونچی جگہ میں رہتا ہے، اور خدا کا تخت آسمان پر ہے، اور ابلیس نے یہ خواہش کی، ابلیس نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی خدا کے تخت کے برابر یا خدا کے تخت سے اونچا جو ہے اپنا تخت بناؤں گا، یعنی میں خدا سے بھی بڑا ہو جاؤں گا، اور میں وہاں پر اپنا تخت قائم کروں گا۔ اور ہم جیسے کہ یرمیہ کی کتاب میں یوں لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں اس کے 17 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے: اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ابلیس نے خدا کو چھوڑ دیا اور وہ زمین پر آ گیا، وہ زمین پر پٹکا گیا، اس کو زمین پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، زمین پر جو ہے اس کو بھیج دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے بھی اپنے ساتھ جو اس نے فرشتے ملا لیے تھے، وہ ان سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ وہ زمین پر لے آیا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ ہم اگر جینیسس میں پڑھیں، یہ میرا مطلب اس میں نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ غور کریں۔ یہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے جو ہے فرشتوں کو جو ہے زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزیں خلق کرنے سے پہلے خدا نے سب سے پہلے اپنے فرشتوں کو بنایا تھا، اور ابلیس جو ہے اس کو بنانے سے پہلے ابلیس جو ہے وہ گناہ کر چکا تھا، اور گناہ کرنے کے سبب سے اس کو زمین پر پٹک دیا جا چکا تھا۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا خدا جو ہے جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ زمین کو ایسے ویران اور سنسان اور اندھیرے میں رکھے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، بہت سارے جو تھیالوجی پڑھنے والے ہیں جہاں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں اس پہ اندھیرا اور سنسان تھی زمین، اس لیے کہ اس وقت جب ابلیس کو گرا دیا گیا تو اس نے زمین کو سنسان اور ویران رکھا ہوا تھا، اس کے سبب سے زمین ویران اور سنسان تھی۔ تو جب تک کہ خدا نے آ کے جو ہے زمین میں روشنی کو پیدا نہ کیا، جب خدا نے آ کے زمین پر پھر پودے، پھل، فضا اور ہر چیز پیدا نہ کی اور زمین پھر خوبصورت ہوئی، اس سے پہلے ویران اور سنسان اور اندھیرے میں کیوں تھی؟ کیونکہ اس پر ابلیس کا قبضہ تھا۔ اور پھر جب خدا نے ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا اور خدا نے سب کچھ پیدا کیا، تو خدا نے کتنا خوبصورت جو ہے
زمین کو کر دیا اور ہر چیز پر روشنی جو ہے وہ آ گئی۔ یہ ایک بڑا گہرا بھید ہے، اگر ہم اس پر بعد میں غور کریں گے کبھی، اگر آپ اپنے ٹائم میں اس میں غور کرنا چاہیں تو آپ اس میں غور کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ نیا آسمان، مکاشفہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بھی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آسمان کی قسمیں کتنی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آسمان دکھایا گیا، آسمان کا تخت، آسمان پر جو خدا کا تخت ہے وہ اس کو دکھایا گیا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیا یروشلم، اگر ہم مکاشفہ کے 21 باب میں پڑھیں تو اس میں جو ہے 21 باب میں، اور اس کی میں 10 آیت پڑھ رہی ہوں، اس میں یوں لکھا ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ اس کا شہر یروشلم کا حال ہے، لیکن یہ کیونکہ ہم آج شہر یروشلم کے بارے میں ہم نہیں پڑھ رہے، جو نیا یروشلم جو زمین پر اتارا جائے گا، ہم اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھ رہے، لیکن میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہولی سٹی نیو جیروسلم ہے، یہ خدا کی جو ہے خدا کا تخت جو آسمان سے نیچے زمین پر اتارا جائے گا۔ خدا، ہم جانتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے، خدا کا تخت آسمان پر ہے۔ جب خدا کی حضوری زمین پر آئے گی اور خدا زمین کی ساری جو ہے اپنے دشمنوں پر خدا غالب آئے گا، اور خدا ان کو جو ہے ان پر فتح پانے کے بعد، یعنی ابلیس کو جو ہے وہ بند کرنے کے بعد، اس کو سزا دینے کے بعد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں نیا یروشلم اور نیا سٹی آئے گا۔ اور وہ نیا سٹی اور نیا یروشلم کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ خدا کا تخت ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا جائے گا، جو زمین پر خدا کی حضوری، جیسے کہ موسیٰ کے زمانے میں نے بتایا کہ مقدس بنایا گیا تھا، تو وہی مقدس جو اس کو دکھایا گیا اور اس نے فزیکلی اس کو زمین پر بنایا، اب جب ہمارے اس کے ٹائم میں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ روحانی عالم میں وہ مقدس جو ہے جو آسمان پر ہے وہ زمین پر اتارا جائے گا۔ نیو یروشلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نیا شہر بسایا جائے گا۔ نیو یروشلم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ زمین پر لایا جائے گا، اور وہ خدا کا تخت جو ہے وہ زمین پر اتارا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص غالب آئے گا اسے ہی جو ہے اس نئے یروشلم میں داخل ہونے کا، یا اس خدا کی جو ٹیبرنیکل ہے، جو خدا کا خیمہ جو ہے، جہاں جیسے کہ اگر میں اس میں 3 آیت میں اوپر پڑھوں 21 باب کی، تو اس میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ اور ہر چیز اس کے بارے میں لکھی ہے کہ خدا جو ہے ہر اس شخص کو جو غالب آئے گا اس کو نئے یروشلم میں داخل کرے گا۔ نیا یروشلم مطلب کہ خدا کی حضوری جو زمین پر آئے گی، خدا کا خیمہ جو زمین پر آئے گا، اس کے پاس آنے کا خدا ان کو فضل بخشے گا۔ جیسے کہ اگر 21 باب کی اس کی پہلی آیت سے پڑھوں تو اس میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور وہ سمندر بھی نہ رہا۔ اب نیا آسمان اور نئی زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا لٹرلی جو ہے خدا نے جو آسمان بنایا ہوا اس کو بالکل ختم کر دے گا، اور خدا جو ہے اس زمین کو بھی بالکل الٹ پلٹ کر دے گا، یہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اور خدا پھر اس کی جگہ ایک نئی زمین لے کر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان جو ہے وہ خدا کی ڈویلنگ پلیس ہے، خدا کا تخت ہے۔ خدا اس تخت کو جو آسمان پر ہے زمین پر لے کر آئے گا اپنی حضوری کو،
جب اپنی حضوری کو، اپنی سکونت کو خدا زمین پر لے کر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا آسمان ہے۔ اور نئی زمین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ زمین جو ہے وہ فزیکل باڈی ہے، فلیش بھی ہے، پیپل بھی ہے، لوگوں کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے لوگ پھر نئے ہوں گے۔ وہ لوگ جو غالب آئیں گے وہ نئے ہوں گے، ان کو نئی زمین کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، اور کوہ صہیون پر جو ہیں خداوند کی جب حضوری ہے، کوہ صہیون بھی نیا یروشلم ہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ نیا سٹی کہا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بھی کنگڈم آف ہیون ہے، خدا کی بادشاہت ہے، خدا کا تخت جہاں پر لگے گا، اس کو کوہ صہیون بھی بولا گیا ہے، اس کو جو ہے نیا سٹی بولا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا تخت جو آسمان پر ہے، جب وہ زمین پر آئے گا اور اس کو یہاں پر لایا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو 12 بنیادیں ہیں اور 12 رسولوں کے نام لکھے ہیں، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ 12 رسول جو ہیں انہوں نے خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی، ان پر خدا کے نئے سٹی کی، نئے بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس لیے ان کے نام جو ہیں وہ فاؤنڈیشنز ہیں، وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بنیادیں ہیں، 12 بنیادیں، اور ان کے نام ان پر لکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اس طرح سے ایک سکوئر میں سٹی ہوگا اور اس کے دروازے ہوں گے اور یہ اس طرح سے بڑا خوبصورت ہوگا، یہ اس کو اسپرچولی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور جو 12 دروازے ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، جو جس پر شاگردوں کے نام لکھے ہیں، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی کے بنیاد ہیں، ان پر خدا کی بادشاہی کی بنیاد رکھی گئی تھی، انہوں نے آگے خدا کی بادشاہی کو زمین پر آنے میں مدد دی، اور آج تک ہم سب جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ انہی کی اس محنت، انہی کی اس قربانی کے سبب سے ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آگے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کتنی قسم کا آسمان ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل جو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، جبکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف 3 آسمان ہیں۔ تو ایک آسمان میں جو ہے وہ فضا ہے جہاں پہ سورج چاند ستارے ہیں، دوسرے آسمان پر ابلیس کا قبضہ ہے، اور تیسرے آسمان پر خدا ہے، خدا کا تخت ہے۔ یہ ہمیں بائبل سکھاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اب جب بھی ہم آسمان کے بارے میں پڑھیں تو آسمان کا مطلب ڈویلنگ پلیس آف گاڈ ہے، خدا کے رہنے کی جگہ ہے، اور وہ جب زمین پر بھی ہوگی تو ہم اس کو آسمان کا نام ہی دیں گے، اور جب زمین پر وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، جو ابلیس کے قبضے سے چھوٹ کر، جو غالب آ کر جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں آئیں گے، وہ زمین کہلاتے ہیں، وہ نئی زمین ہوں گے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔